नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहायती वाजिबुल एहतराम जमी सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले तो आप हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात ने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अवामुन नास तक पहुँचाने का ज़रिया बने। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी साई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे साथ इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम आला पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर काजी महमूद अहमद आवानी साहिब, मरकज़ी सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आप तशरीफ़ फरमा हैं। इनके साथ साथ फैसलाबाद डिवीज़न के इज़्ज़त महाब जनाब मियाँ मोहम्मद अकमल साहिब, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैसलाबाद डिवीज़न, इज़्ज़त महाब जनाब कारी ज़मीर हुसैन साहिब, नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैसलाबाद डिवीज़न, इज़्ज़त महाब जनाब चौधरी मोहम्मद नईम साहिब, सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला फैसलाबाद, इज़्ज़त महाब जनाब चौधरी वसीम गुज्जर साहिब, नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला फैसलाबाद तशरीफ़ फरमा है। बहैसियत अमीर शुमाली पंजाब मैं आप हज़रात से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता कुछ सालों से तौहीने रिसालत के वाक़यात, आले बैत अतहार की तौहीन के वाक़यात और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तौहीन के वाक़यात कसरत से रूनुमा हो रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस सिलसिला में पहले भी अपना किरदार अदा कर रही है और भरपूर अंदाज से इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। हालिया फैसलाबाद के अंदर जो खुलफ़ाए सलासा की तौहीन का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करती है। हमेशा बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि जब ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं तो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें मैदान अमल में आती हैं और ऐसे बदकिरदार अशख़ास की पुष्पनाई करते हुए कभी जी उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये ज़हनी बीमार है, और इस तरह के हालात व वाक़यात और कहानियाँ घड़ कर अदालतों से उन्हें रिलीफ़ दिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप हज़रात जानते हैं कि हालिया जो वाक़या पेश आया है उसके सैकड़ों अफराद ख़ुद गवाह मौजूद हैं। ऑडियो और वीडियो की सूरत में एक सबूत मौजूद है। अगरचे पुलिस ने उस आदमी को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि अदालतें सिर्फ़ उस पर मामूली कार्रवाई न करें, उन्हें पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक शदीद तरीन जो सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए और उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। और उन्होंने लोगों को मीडिया के सामने पेश करना होता है
اور ان کا کوئی اس طرح فائدہ نہیں ہے جس طرح قوم کو ایک فائدہ ہونا چاہیے۔ حکومت ایسا کرتی ہے کہ سیاسی طور پر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف مکاتب فکر سے ایسے چہرے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں وہ جو زبان ڈالیں وہ وہی زبان بولتے ہیں۔ ایسی کمیٹیوں سے اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تمام مسالک کے وہ سٹیک ہولڈر جن کی عوام میں پذیرائی ہے، جنہیں عوام مانتی ہے، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، جب تک وہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، یہ بین المذاہب ہم آہنگی کی جو کمیٹیاں ہیں ان سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، چونکہ حکومتوں کو ذاتی طور پر ایسے مسائل سے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی سیکٹ سے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں یہ معاملات لگے رہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ کوشش کرے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ سیاستدان بھی ایک ٹیبل پر نہ بیٹھیں اور علماء کرام بھی نہ بیٹھیں۔ اس کے لیے سنجیدہ کوشش اور پاکستان کی عوام کا جو مفاد ہے اسے مد نظر رکھ کے اور پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر جس دن جو آدمی بھی قدم بڑھائے گا پاکستان میں اسی دن بین المذاہب ہم آہنگی ہو جائے گی۔ جی، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس میں تو ایک ہی شخص جو تھا وہ محفل میں کھڑا ہوا اور اس نے اصحاب ثلاثہ کی گستاخی کی، اسے موقع پر لوگوں نے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک ہی شخص تھا، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے۔ گرفتاری اور ایف آئی آر تک تو مسائل پہلے بھی ہوتے رہے، اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ٹرائل ہوتا ہے، جب عدالت میں جاتا ہے تو پھر اس کی فائلیں لے آتے ہیں۔ اچھا جی اس کا دماغ خراب تھا، جی بھائی دماغ خراب تھا تو ماں باپ کے خلاف اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی، فوج کے خلاف نہیں کی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف اس نے بات نہیں کی، تو بات اسے کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ذات مل گئی تھی کہ صحابہ کرام کی ذات کے خلاف اتنی توہین اور جسارت وہ کرے۔ تو اصل ہمیں جو خدشہ ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ گرفتاری بھی ہو جاتی ہے، ایف آئی آر بھی پولیس کاٹ دیتی ہے، لیکن جب عدالت میں میٹر جاتا ہے تو حکومت پھر بیرونی دباؤ میں آ کر ایسے لوگوں کو پھر رہا کر دیتی ہے۔ اچھا، جیسے گورنمنٹ قانون لے کے آ رہی ہے وزارت کے اوپر بھی، کیا ایسے کچھ قانون ان چیزوں کے اوپر بھی آ رہے ہیں؟ آپ لوگ جو امیر صاحب ہیں، ساز صاحب کی بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ سختی سے کام کیا ہے؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ باہر سے پریشر آتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہو رہی چیزیں پارلیمنٹ تک آپ نے کچھ ان سے بھی آئے ہیں اس پہ بات چیت ہوئی؟ جی نہیں، حکومت تو اس سلسلہ میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ تو 295 سی جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ 295 سی جو ہے یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے تحت بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 302 کے ذریعے کتنے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں، اور یہاں تک کہ واقعات رپورٹ ہوئے کہ سپریم کورٹ نے ایک آدمی کو بری کر دیا اور پتہ چلا جی اس کو تو 6 سال پہلے پھانسی کی سزا بھی ہو گئی ہے۔ تو کبھی 302 کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھی، تو 295 سی کے تحت تو آج تک کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی پاکستان میں، کسی کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا، ایف آئی آر کٹی، لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو بیرونی دباؤ پر آ کر پھر گورنمنٹ جو ہے وہ رہا کر دیتی ہے۔ آسیہ مسیح کا کیس آپ حضرات کے سامنے ہے کہ کس طرح رات کی تاریکی میں اسے یہاں سے رہا کر دیا گیا۔ تو یہ اس وقت ہوتا رہے گا جب تک پاکستان اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوتا۔ جب غیروں سے مانگ کر ہم کھائیں گے تو جو ہمیں ٹکڑے ڈالیں گے پھر وہ اپنی مرضی کے ہم سے فیصلے بھی کروائیں گے۔ تو اس سلسلے میں پوری قوم کو بھی یکسو ہو کر سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور پاکستان کو ہم نے کس طرح کا ملک جو ہے وہ بنانا ہے۔ وہ جس کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جائے، تحریک لبیک پاکستان کا یہ ہرگز موقف نہیں ہے کہ کسی جماعت کا کوئی ادنا سا کارکن بھی ہو تو اس کو ریاستی جبر کے تحت بند کر دیا جائے اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کسی کے خلاف بھی اس طرح کا نظریہ جو ہے وہ نہیں رکھتی۔ ہمارے قائد محترم نے یہی ایک نظریہ دیا ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اب یہ ہے کہ مظلوم نے اپنی مظلومیت کو عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ وہ مظلوم ہے یا نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کوئی بھی پاکستانی بلا تفریق مذہب اور مسلک کے جسے غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کیا جاتا ہے اس کی ہرگز حمایت نہیں کرتی۔ کیا ہماری عدالتیں انڈیپینڈنٹ فیصلہ دے سکتی ہیں؟ جی کسی سچائی کے اوپر ہماری عدالتیں انڈیپینڈنٹ فیصلہ دے سکتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے ایسا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے بے شمار دفعہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی اپنے کارکنان کی آزادی کے لیے عدالتوں کا رخ کیا، عدالتوں نے فیصلے کیے، اور ہمارے بالخصوص امیر محترم کو ایک دن ان کے حق میں فیصلہ آتا تھا، دوسرے دن نئے کیس میں۔ یہ جو پریکٹس آج ہو رہی ہے، عمران خان صاحب اپنے دور میں یہ ساری پریکٹس تحریک لبیک پاکستان پر کر چکے ہیں۔ یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم نے نہ کوئی ادارہ جو ہے اسے آزاد چھوڑا ہے، اور ملک کو جو ہے ہم نے بالکل مفلوج کر دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس سب کا الزام بھی علماء پر آتا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں مولوی رکاوٹ ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہوا، ان کے ہاتھ کسی مولوی نے نہیں پکڑے ہوئے کہ آپ کسی مظلوم کی داد رسی جو ہیں وہ نہ کریں۔ یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ایک جماعت کے سربراہ کو یا تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کو انصاف میسر نہیں آ سکا تو ایک عام پاکستانی جو ہے وہ کس حال میں ہوگا۔